دوستو، आपको तबाही नावल कैसा लग रहा है? कमेंट में लाजमी बताएं और उसका थर्ड पार्ट का लिंक कमेंट में पिन है। अगली वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरी इस हरकत से अमान होंठ बेंच आंखें बंद कर गया। लाहौर और कसूर के दरमियान एक छोटे से गांव में जब हम दाखिल हुए तो रात के 12 बज चुके थे। एक छोटी सी सड़क की नुक्कड़ पर एक आम से 2 मंजिला घर के सामने हमारी गाड़ी रुकी। शायद अंदर इंतजार हो रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी और हम बाहर निकले, तब तक अंदर से दरवाज़ा खुला और एक 60-62 साल मर्द निकला। इसने बड़ी खुशी से मैडम का इस्तकबाल किया। गाड़ी हमें छोड़कर वापस मुड़ गई। अंदर मर्द की हम उम्र खातून मौजूद थीं, जो देहाती बेतकल्लुफ़ी से मैडम के साथ आकर लेट गईं और मुंह माथा चूमने लगे। मैडम उसके सामने झुकी प्यार लेती रही। वो हमें लिए अंदर सादा सी बैठक में आ गईं। बूढ़ी खातून कुछ देर बैठी बातें करती रहें, फिर उठीं और बोले, चाय लाती हो या खाना के होगी? हम्मम कुछ नहीं, बस सुबह आपके हाथ का सब्जी पिलो के ओहेगी और अम्मा हंस दें। चिल्लू फिर ठीक है, हम जाते हैं। और ये मुंडा कौन है समिया? उन्होंने पंजाबी लहजे में बेतकल्लुफ़ी से मैडम से पूछा। शेख का रिश्तेदार है अम्मा, वो तुम्हें बताती हूँ। वो उन्हें लिए बाहर निकले और मैं कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में बस एक पलंग, 4 कुर्सियां धरी थीं। कुछ देर बाद मैडम अंदर दाखिल हुईं और बोले, तुम इजी है कर लेट जाओ, मैं आती हूँ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। इनकी आंखों में अनहोनी चमक थी। आध घंटे बाद जब वो लूटे तो मैं हैरत ज़दा रह गया। वो ड्रेस चेंज कर चुकी थीं। लॉन्ग जर्सी शर्ट के नीचे हल्का ट्राउज़र टाइप पाजामा पहने वो सादगी में भी गज़ब ढा रही थीं। वो बेताबी से मेरी तरफ बढ़ीं और मेरे करीब आकर रुक कर मुझ बगौर देखा और बोले, अब बने हो ना लिशशश बाली ग्रुमुड बाली। वो मेरे साथ लगें और बोले, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें, और आज हसब वदा तुम्हें अपनी कहानी और तुम्हारा इम्तिहान बतूंगी। तुम्हें पता है ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है, जहां मैं बड़ी हुई, यहीं पैदा हुई, यहीं से रुखसत हुई। वो मुझे लेते पलंग तक आईं और मुझे लिटाकर खुद मेरे सीने पर सर रखे लेट सी गईं। ये घर मेरे बाबा ने बनाया था। वो नेक सरकारी मुलाजिम थे। मैं और मेरा भाई दोनों इनका कल असासा थे। बाबा की रिटायरमेंट तक मैं ग्रेजुएशन कर चुकी थी। मेरा कसूर ये था कि मैं खूबसूरत थी और इसी खूबसूरती के चक्कर में मेरी जिंदगी अजाब हुई। मैं इन दिनों एक लोकल एनजीओ में जॉब कर रही थी, जहां मुझे अमान ने देखा और मेरे पीछे पड़ गया। इसने बड़े चारे डाले लेकिन मैं लिफ्ट न कराई। वो मुझसे शादी को भी तैयार था, लेकिन मैं जानती थी ये शादी बस मेरे जिस्म का हुसूल है, चंद महीनों बाद मुमकिन है इसका दिल भर जाता। लेकिन इसका प्रेशर बढ़ रहा था और मैं परेशान खुदा से मदद की तलबगार थी। इसके आदमी बाकायदे मेरा ताक़ुब करते थे। मैं शुरू से ही बात करने से डरती नहीं। तंग आकर मैंने अमान से 2 टोक बात करने का फैसला किया। मैं सीधा अमान की हवेली पहुंची। मेरी खुशकिस्मती समझ लो कि वहां शेख उमरी भी मौजूद था। शेख के साथ इसके चाचा भी थे। तब शेख आम वज़न का अच्छा भला गुड लुकनग इंसान था।
امان نے مجھے دیکھا تو گڑ بڑھا گیا۔ میں بھی شیخ اور اس کے چاچا کے ادب میں چپ رہی اور واپس آ گئی۔ اگلے دن جب میں جاب سے واپس گھر کو نکلی تو خلاف توقع میرے تعاقب میں کوئی نہ تھا۔ گھر پہنچی تو میرے اماں ابا دونوں انتہائی خوش تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہے۔ رشتہ شیخ کا تھا۔ اس کے گھر والے شام کو آ رہے تھے۔ گھر والے خوش تھے اور میں حیران و پریشان۔ اسی شام کو شیخ اور اس کے چاچا اور چاچی آئے۔ اس شام شیخ نے مجھ سے علیحدہ ملاقات کی خواہش کی اور سب سے ذرا ہٹ کر ہم دونوں کو ملوایا گیا۔ شیخ شروع سے ہی کم گو ہے۔ اس نے کہا، سمیہ، آپ مجھے اچھی لگے ہیں، میں اب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بزرگ لایا ہوں، امان والے کام نہیں کیے، میں نے عزت سے طلبگار ہوں اور ہر قسم کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ میرے آگے سمندر اور پیچھے کھائی تھی۔ میرے گھر والے شیخ کی امارت کے صدقے تھے اور میری شیخ سے شادی ہو گئی۔ شیخ نے واقعی دل سے میری قدر کی، لیکن جانے کیوں میں اس جبر اور لالچ کی شادی سے پرسکون نہیں تھی۔ پھر بھی میں اچھی بیوی بن کر شیخ کے ساتھ رہی، لیکن یہ امان بڑا کینہ پرور ہے۔ وہ میرے سینے پر سر رکھے بول رہی تھی۔ شیخ کا بھی عجیب سین تھا۔ تب بے شک اس وقت بھی شیخ کے پاس بہت پیسہ تھا، لیکن وہ سب پیسہ جامد تھا۔ عمان میں ہی اس کی بیوی کا خاندانی بزنس تھا۔ شیخ پہلے بھی امان کے قریبی تھا، لیکن میری شادی میں امان کی دلچسپی اور یہ شادی کروانے میں اس کی محنت کی وجہ سے شیخ اور بھی اس پر مہربان ہو رہا تھا۔ انہی دنوں میں واپس میں کہ آئی، ظاہراً میرے پاس سب کچھ تھا، دولت، گاڑی، بنگلہ، لیکن ایک خلش میرے اندر بیٹھ گئی کہ میں جو انمول تھی، میرا مول لگا۔ مجھے دولت کے ترزاو میں تولا گیا، بنا میری چاہ کے مجھے حاصل کیا گیا۔ شیخ کو میرا جسم حاصل تھا، لیکن میں اندر سے چپ ہو گئی تھی، جیسے کسی آزاد پرندے کو سونے کے پنجرے میں قید کیا جائے، تب بھی اس کے لیے تو قید ہے نا۔ لیکن بالی خدا گواہ ہے، مجھ تک رسائی صرف شیخ کو تھی۔ میں کہ آ کر میری بدقسمتی کہ میں ایک دن اپنے کالج چلی گئی، آزادی کے دنوں کی یاد کو تازہ کرنے۔ وہاں مجھے کامران ملا۔ کامران کامی میرا کلاس فیلو تھا اور مجھے پسند کرتا تھا۔ کسی حد تک میں بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن ہمارے درمیان آج تک ہاتھ پکڑنے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہم دونوں کالج سے نکلے تو وہ مجھے زبردستی لنچ کے لیے لے گیا، اور اس دوران امان کو کسی طریقہ خبر مل گئی اور اس نے ہوٹل میں عام لنچ کرتے میری اور کامی کی تصویریں بنا لیں، اور مجھے دھمکانے لگا کہ وہ شیخ کو سب بتائے گا کہ میں کیسے پرانی اشنوں سے ملتی ہوں۔ شیخ میرے حوالے سے بہت ٹچی رہا ہے شروع سے۔ میں تب بہت کمزور سی تھی۔ امان نے مجھے تصویروں کے بدلے ملنے کا کہا۔ وہ ایسے شکاری بھیڑیے کی طرح تھا جس کے منہ سے شکار شیر چھین کر لے لیا گیا۔ میں اس کا شکار تھا جو بنا چھوئے شیخ لے اڑا۔ وہ 1 سال میرے لیے عذاب تھا، لیکن میں امان کی بات نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ اس کا مطلب تھا ایک لمبا عرصہ کی بلیک میلنگ۔ میں نے اسے صاف منع کر دیا، کیونکہ شیخ نے تو پھر بھی شادی کی تھی، اور تب بھی یہ زبردستی مجھے روگ لگا گئی تھی۔ اب میں زبردستی امان کو ناجائز تعلق کے لیے کیسے ہاں کر سکتی تھی؟ تب میں نے بہت سوچ کے بعد امان کو آفر کی پاکستان میں شیخ کے کاروبار میں شراکت،
اور ساتھ اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے پھر بھی مجھے پانے کی ضد کی تو میں خود کشی کر لوں گی اور شیخ کے نام رکا چھوڑوں گی کہ امان نے مجھے تنگ کیا۔ امان بنیادی طور لالچی انسان ہے، یہ میری ضد سے واقف تھا اور یوں ہمارے درمیان ڈیل ہو گئی۔ یہ ہمارا پاکستان میں پارٹنر تھا۔ جب ہم نے بزنس شروع کیا تو شروع میں امان نے کافی ستایا، مجھے روڑے اٹکائے۔ مردوں کے معاشرے میں ایک بزنس لیڈی کو کیا مشکلات آ سکتی ہیں تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تب میری رخشی سے ملاقات ہوئی، بسس جانے ہمارے کچھ دکھ مشترک تھے۔ دونوں مردوں کے جبر کا شکار تھیں یا کیا تھا، ہماری آپس میں کافی بن گئی۔ رخشی نے مجھے گروم کیا، اس نے سال بھر مجھے گروم کیا، پورا سال بالی، پورا سال، اور پورے سال کے بعد میں کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ رخشی کے پاس تب ہارون صاحب کی بجائے ایک اور پروفیسر ہوا کرتے تھے۔ وہ واحد مرد تھے جنہوں نے مجھے بیٹی سمجھا اور مجھے بیٹی سمجھ کر مضبوط کیا، اتنا مضبوط کہ میں ان سب مردوں کی نفسیات سے کھیلنے لگی۔ ایسا چاند بن گئی جو ان کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ یہ میری ڈریسنگ انہیں سسکتی ہے۔ وہ میرے نظر آنے والے بدن سے نفسیاتی دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر آہیں بھر سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، اور یہ سب سے نہیں کرتی، بس جو گدھ ہیں انہیں للچاتی ہوں۔ ہر ایک کا وقت آتا ہے، میرا بھی آ گیا۔ کچھ ہمدردوہے کی رہنمائی مجھے کچھ کاروباری کامیابیاں ملیں، اور انہی دنوں شیخ کے ساتھ وہ ناگوں کے جوڑے والا حادثہ پیش آ گیا۔ شیخ کی حالت بہت خراب تھی، اس کے جسم میں پیپ سی بن گئی تھی۔ تب میں تھی جس نے مشرقی عورت کی وفا نبھائی، میں نے اسے سنبھالا اور بڑی صعوبت کے بعد کجلا دیوی تک پہنچی۔ شیخ کو میری یہ مشرقی وفا اتنی پسند آئی کہ سمجھو میں نے اسے خرید لیا۔ جب تمام تر دولت کے باوجود وہ چھوت بنا اکیلا تھا، تب میں اس کے پورے جسم سے پیپ صاف کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے، بنا کسی نخرے، بنا کسی کوفت کے۔ پھر سمجھو شیخ وہی سنتا بولتا تھا جو میں کہتی تھی، اسے یقین تھا کہ ساری دنیا اسے چھوڑ سکتی ہے، میں نہیں۔ یہ گھٹیا انسان امان، اس نے مجھے اتنا ستایا کہ کیا کہوں۔ میری پروجیکٹ فائلز پہلے خود رکو عطا اور پھر بھری میٹنگ میں مجھے نالائق ثابت کر کے خود وہی کام کروا لیتا۔ وہ مرد تھا، اس کے تعلقات تھے۔ اس نے بہت پیسہ لیا مجھ سے، ہمارے بزنس سے، بنا کچھ پیسہ لگائے وہ 50% کا پارٹنر بنا، موجیں کر رہا تھا۔ ظاہراً سب ٹھیک تھا، لیکن ایک سرد جنگ بر وقت چلتی رہتی تھی، اور پھر اس نے کمینگی کی انتہا کی۔ خزانے میں حصے کے علاوہ اس کا اور سردار کا تاڑی پارٹی میں میرے ساتھ کھیلنے کا پروگرام تھا۔ جانے بعد میں یہ مجھے مار دیتے یا کیا کرتے، لیکن پھر گیم بدل گئی۔ تمہاری گیم نے سب بدل دیا، اور اب میری باری ہے۔ میں نے شیخ کو وادی رمبور کا سارا قصہ سنایا ہے، اور تم نے دیکھا عمری میرے علاوہ کسی کی نہیں سنتا۔ کچھ اور بھی وجوہات ہیں ہم میاں بیوی کی، جس کی وجہ سے وہ میرا مشکور ہے، نفسیاتی احسان مند ہے، اور میں سمجھ گیا۔ چونکہ موٹاپے کی وجہ سے وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تھا، اور سمیہ نے آج تک اس سے شکو نہیں کیا، تانا نہیں دیا، لیکن میں اسے یہ راز نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ اپنا اور شیخ کا پردہ رکھ رہی تھی۔ سارا کھیل ہی بھرم کا ہوتا ہے، اور میں وہ بھرم کیسے توڑ سکتا تھا؟ تو اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ اسے کیوں بچایا؟ انہوں نے اپنا سر میرے سینے سے تھوڑا سا ہٹایا اور بولے،
دشمن مر جائے تو مزہ نہیں رہتا، دشمن رہے تو تیاری رہتی ہے، دشمن نہ رہے تو بندہ سست ہو جاتا ہے۔ میں اسے زندہ رکھوں گی لیکن ایسا ببلا لوں گی کہ مرنے کی دعا کرے گا۔ اسے اس ذہنی دباؤ کا شکار کروں گی کہ یاد کرے گا۔ تب تک سوسائٹی کا آغاز ہو جائے گا، ممکن ہے کہیں اس کی ضرورت پڑ جائے، بیچارے کے ہاتھ ٹنڈے ہو گئے، نہ دستخط کر سکتا ہے نہ انگوٹھا لگا سکتا ہے، اس لیے سب کچھ زیبا امان کے نام کیا ہے، وہ اب کچھ نہیں بس کینچوا ہے، کینچوا۔ اس وقت وہ زخمی سانپ ہے، اسے کینچوا کرنا ہے، اور اسے کینچوا کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ میں کیا کر سکتا آپ کے لیے سمیہ جی؟ وہ ہلکا سا اور اوپر ہوئی، تھوڑا اوپر ہے کر میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے کیا کہا تھا امان سے؟ یاد کرو اس کی ساری زمینیں جو اس کی ملکیت ہیں، اس کے علاوہ زیبا کے زرعی مربوں کے، ان پر تمہارا راج ہوگا۔ جی تو آ وہ بل کا جھک کر سرگوشی میں بولیں، زیبا بھی تو اس کی زمین ہی ہے، نہ ایسی زمین جہاں سے اس کی نسل پھوٹی ہے، کھیتی ہے نہ اس کی۔ میں سمیہ کی بات سن کر سناٹے میں تھا۔ بہت خطرناک ترین ذہانت کی مالک تھیں سمیہ جی۔ اور زیبا کی زمین میں جب تم کل چلاؤ گے، سیراب کرو گے، بیج ڈالو گے، تم اس کھیتی کو اس کی مرضی سے سیراب کرو گے، یہی تمہارا وہ امتحان ہے جو تمہیں بتایا تھا۔ اور امان اس سارے شو کو لائیو، بالکل لائیو بنا زیبا کے علم میں لائے دیکھے گا، اس کی ریکارڈنگ بھی ہوگی۔ اس سے 3 فائدے ہوں گے، 2 کام ہمیں فائدہ دیں گے، ایک کام زیبا کو۔ یہ منظر اور اس کی ریکارڈنگ امان کی عیاشیوں کا جواب ہوگی، میری بلیک میلنگ کا جواب ہوگی، اس نے تمہیں بالی کو کم نسلن کہا، اس کی اس سوچ کا جواب ہوگی۔ دوسرا، عورت جب کسی کے نیچے اپنی مرضی سے لیٹ جاتی ہے تو وہ اسے سب کچھ سونپ دیتی ہے، مطلب زیبا جو ایک خاندانی چودھرانی ہے جسے کاروبار کی سوجھ بوجھ نہیں، تو جو اس کا کسان ہوگا جو اسے سیراب کرنے گا، اس کی مانی جائے گی، زیبا وہی کرے گی جو تم چاہو گے، اپنے ساتھ سب سونپ دے گی تمہیں۔ امان کو زندہ رکھا ہی اسی لیے ہے کہ تب تک اگر ضرورت پڑے اسے ویڈیو کی دھمکی سے جو چاہے منوا لو، اس کے بعد کینچوا جب چاہو کچل دو، لیکن میں ہی کیوں؟ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا نہ جو زیبا کے ساتھ سب کر لیتا، میرے بھولے بالی۔ وہ کوئی اور اتنا قابل اعتماد نہیں ہو سکتا تھا جتنے تم ہو۔ بالف تمہارا یہ تل او سمیہ نے میری شرٹ کا بٹن کھولا اور سرخ تل کو چھوا اور پھر چونک کر بولے، بائے بالی، تمہارے سینے پر ہلکے کھردرے بال آ گئے۔ سمیہ نے اپنا مرمری ہاتھ میرے سینے کے بالوں پر پھیرا۔ آپ کو پسند ہیں سینے کے بال؟ انہوں نے ہلکی لاج سے کہا۔ اور کیا پسند ہے؟ میں نے مستی سے کہا۔ بتاؤں گی نا سب۔ جب تم امتحان سے کامیاب گزر آؤ گے، امان کو اسی کرب سے گزار آؤ گے جس سے میں گزرتی رہی، وہ ڈر کی تلوار، وہ بے بسی، تب میں دل سے پرسکون ہو کر تمہیں بتوں گی کیا پسند ہے۔ سمیہ کی نشیلی سرگوشی نے مجھے خیالی طور وہاں پہنچا دیا جہاں اس نے مجھے نوازنا تھا۔ تم اتنے قابل اعتماد ہو کہ میں تمہارے ساتھ اس حالت میں اکیلے گھر میں موجود ہوں، بھروسہ ہے تم پر، یہ بھروسہ قائم رکھنا بالی، ورنہ شاید اس بار سمیہ ایسا ٹوٹے کہ پھر نہ جڑ سکے۔ میں شیخ سے بے وفائی کر کے تمہارے اتنے قریب ہوں تو کیوں ہوں؟
تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ بھی کھیل رہی ہوں؟ باقیوں سے عام کام ہوتے تو جھلک دکھلا کر کروا لیتی، تم سے خاص کام تو ہاتھ لگوا کر کروا رہی۔ میں طلب کر سیدھا ہوا اور کہا، بس سمیہ جی، جو کہ لے یہ نہیں کہنا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو لیڈی باس کہا ہی نہیں مانا ہے۔ یہاں سے میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور سچا رکھا۔ میں نے دعویٰ محبت نہیں کیا تھا جو جھوٹا ہوتا، میں اسے واقعی لیڈی باس سمجھتا مانتا تھا اور آخری سانس تک اس کا وفادار رہنے کی ٹھان چکا تھا۔ وہ جیسے کھل اٹھیں اور بولے، مجھے پتہ ہے بالی، تمہیں پتہ ہے جب اس رات میں تمہارے سینے پر سوئی، اگر تم چاہتے اور مجھے حاصل کر لیتے تو میں تمہیں روک تو نہ پاتی، لیکن تم میں اور دوسروں میں فرق نہ رہتا۔ تمہارا امان کے سامنے ہر بار محتاط انداز، ہر بار تم نے جبر نہیں کیا۔ بس سمیہ کو یہ بات بھا گئی۔